अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। 100 सुनार की एक लोहार की, ये हम बचपन से पढ़ते लिखते और सुनते आए हैं, लेकिन आज इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल रही है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर तरह से कॉर्नर किए जाने के बावजूद बावजूद इसके कि पार्टी टूट फूट गई, तोड़ फोड़ दी गई, उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, बावजूद इसके कि इमरान खान की इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें इस इलेक्शन की, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है तो वो पीटीआई है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मकबूल तरीन लीडर्स आलमी सतह पर हैं उनमें इमरान खान का शुमार होता है। इसके बावजूद कि उनके पार्टी अहदेदारान और पार्टी के जो अहम पोजीशन होल्डर्स हैं उनको तो छोड़िए, पार्टी के सपोर्टर्स तक इस वक्त बड़ी मुश्किल में आए हुए हैं। इसके बावजूद आज एक बार फिर इमरान खान ने साबित किया कि वही इमरान खान है। उन्होंने आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़ा एक दबंग किस्म का ख़त लिखा है जी, एक ऐसी अपनी आवाज़ बुलंद की है जिसमें कूजे में दरिया को समाते हुए इमरान खान ने आज इकोनॉमिस्ट, एक मशहूर इंटरनेशनल जरीदे में शाया हुआ है इमरान खान का ये ख़त, जिसमें उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, बड़ी अहम गुफ्तगू की है। और वो सारी मुनाफ़क़त जो इस वक्त जारी है उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, पाकिस्तान में जो इस वक्त जमहूरियत के नाम पर जो तमाशा चल रहा है, उस सब को इमरान खान ने एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई जामे ख़त की सूरत में पूरी दुनिया को इससे मुतला किया है। सो वन बाय वन बताते हैं जी, उसके 10 अहम नुकात हैं जो इमरान खान ने आज जो ख़त लिखा है, जो कि इस वक्त आलमी सतह पर डिस्कस किया जा रहा है। बड़ी उसकी गूंज है, तहलका मचा दिया है इमरान खान के इस ख़त ने। पाकिस्तान की सियासत में आलमी सतह पर जो सियासत को जिन लेंस से देखा जाता है वो इस ख़त को बड़ी अहमियत की नज़र से देख रहे हैं। इमरान खान ने अपने ख़त का आगाज़ तो जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट्स की इलजिटमेसी, जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इस वक्त मुसल्लत है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, उसका जिक्र किया। और इमरान खान ने कहा जी कि ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना था इलेक्शन कमीशन ने, जो कि नहीं करवाया गया। और उसके बाद अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस में इन निगरान हुकूमतों का बैठना ये गैर आइनी है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल का लफ्ज़ इमरान खान ने इस्तेमाल किया अपने ख़त में। साथ साथ इमरान खान ने यह भी बता दिया कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जी। उन्होंने कहा कि अवाम को तो लगता है, कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं। बहुत से लोग इस हवाले से बड़े स्केप्टिकल हैं, यानी इस खबर को बड़ी शक की नज़र से देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि शायद 8 फरवरी को भी इंतखाबात ना हो, और इसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी 90 दिन के अंदर अंदर असम्बलीज डिज़ोल्व होते ही, असम्बलीज डिज़ोल्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने थे आइनी और कानूनी तौर पर, जो कि नहीं हुए। तो अब जो लोग इस खबर को भी शक की नज़र से देख रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता या नहीं होता, उसकी वजह यही है कि शायद हिस्ट्री खुद को रिपीट करे, यहाँ पर भी यही पैटर्न दोहराया न जाए। फिर उन्होंने कहा जी कि ईसीपी के लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो ऑलरेडी टेंटेड है अपने बिजार एक्शंस की वजह से, यानी दागदार है अपनी अजीबो गरीब हरकतों की वजह से। और साथ साथ उन्होंने उन हरकतों की कुछ तफसील भी बताई है खान साहब ने अपने ख़त में। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्मदूली की, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया, आइन शिकनी का इर्तिकाब इसे किया करना कहा जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल पैरा ना हो। और साथ साथ उन्होंने बताया कि जी पीटीआई के, जो मेरी जमात है, उसके जो फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट्स थे उनके न सिर्फ कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, बल्कि जो हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा इलेक्शन, उसमें भी रुकावटें पैदा की गई। और ये जो अभी मुझ पर और मेरे कुछ पार्टी मेंबरान पर हमारे ख़िलाफ़ एक बाकायदा केसेस जो है, केसेस की सीरीज़ है जो कि लॉन्च कर दी गई, तो ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है हमारे ख़िलाफ़, सिर्फ इसलिए कि हमने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तनकीद की। इनके कुछ एक्शंस थे जो कि मज़कूरा बाला कुछ एक्शंस हैं जिन पर हमने तनकीद का इजहार किया, और उस तनकीद की मद में इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ केसेस बना दिए, बजाय इसके कि खुद को दुरुस्त करते। ये मैं खुद से ऐड कर रही हूँ, बजाय इसके कि खुद को दुरुस्त करते, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर्फ बहर्फ वो बात पता चलेगी जो इमरान खान के कलम से लिखी गई है। सो उन्होंने आगे अब अगला बड़ा ही जो तीसरा पॉइंट है वो बड़ा ही
ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ یقیناً پاکستان میں اس وقت جو طاقتور حلقوں میں موجود ہیں لوگ، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ عمران خان نے ایک بار پھر یہ بات مینشن کی ہے. لیکن عمران خان کے منہ سے یہ بات آ رہی ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت گرانے کے لیے یہ ساری انجینئرنگ کی، اور یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیا، ہماری حکومت گرانے والا کام. اور امریکہ کو مجھ سے یہ مسئلہ تھا کہ میں نے فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ میں نے جو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کی تھی، ایک آزاد اور خود مختار فارن پالیسی کی بات کی تھی، جو کہ امریکہ کو گوارا نہ تھی، جو کہ امریکہ کو اختلاف تھا اس بات سے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار آزادانہ انڈیپینڈنٹ اپنی جو فارن پالیسی ہے، خارجہ پالیسی، اس کو لے کر چلے. لہٰذا امریکہ کو میرے سے یہ مسائل تھے کہ فوجی اڈے دینے سے انکار کیا، جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا عمران خان نے، اور دوسرا جو فارن پالیسی کسی کے دباؤ میں نہ ہو. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم سب کے دوست رہیں، لیکن کسی ملک کے کہنے پر یا کسی کی دشمنی میں ہم کسی دوسرے ملک کی دشمنی مول نہ لیں. میں پاکستان کو سب کا دوست دیکھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ امریکہ کو میری اس خارجہ پالیسی کے نظریے سے اختلاف تھا، لہٰذا فوج کے ذریعے ہماری حکومت گروا دی گئی. یہ عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ خان صاحب نے کہا کہ یہ میں اتنی آسانی سے اس فیصلے پر نہیں پہنچا تھا. یہ جو میں نے فیصلہ کیا کہ اڈے نہیں دینے، اپنی آزاد خود مختار فارن پالیسی ہونی چاہیے، یہ میں نے اس لیے یہ باتیں کی کیونکہ ہم 80,000 سے زائد جانیں قربان کر چکے ہیں. جو 20 سال افغانستان میں جو کچھ امریکہ کرتا رہا، اس کی بھینٹ پاکستان بھی چڑھا. پاکستان کو بھی اپنا بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جانی و مالی جو جانی نقصان ہے وہ برداشت کرنا پڑا. مالی نقصان بھی آف کورس بہت زیادہ تھا. تو میں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اپروچ، یہ اسٹریٹجی اپنائی، جس پر امریکہ نے جو ہے وہ میرے خلاف ہماری فوج کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، جس میں آبویسلی فوج کا ادارہ بھی آتا ہے، اور عام طور پر فوج پر چونکہ الزام عائد کیا جاتا ہے اس حوالے سے، انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری حکومت گرا دی. پھر آگے خان صاحب کہتے ہیں کہ مارچ 2022 میں کیا ہوتا ہے جی کہ امریکہ کا انڈر سیکرٹری فار اسٹیٹ ہمارے اس وقت کے ایمبیسڈر اسد مجید خان صاحب کو ایک ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے. اور وہی بات جو سائفر والی کہانی آپ کو پتہ ہے، سائفر کی بھی کہانی خان صاحب نے ادھر مینشن کی کہ کس طرح سے سائفر ہمارے ایمبیسڈر نے بھیجا کہ امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کی حکومت کو نہ گرایا تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ میرے خلاف کامیاب ہو گیا. اور پھر آگے انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے میرے خلاف، مجھے پتہ چلا کہ جب چیزیں مجھ پر کھلیں تو مجھے اس بات کا انکشاف مجھ پر ہوا کہ جی جنرل باجوہ میرے جو حلیف تھے، جو ایلائز تھے، جو ایک ظاہر ہے کچھ پارٹیز کی کولیشن تھی عمران خان کی جماعت کے ساتھ، تو یہ حکومت چل رہی تھی نا، تو جو ہمارے اتحادی تھے، ہمارے حلیف تھے، ان پر جنرل باجوہ کام کر رہے تھے. اور سیکیورٹی ایجنسیز کا عمران خان صاحب نے نام لیا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے تھرو جنرل باجوہ ہمارے اتحادیوں پر کام کر رہے تھے، انہیں مینج کر رہے تھے. یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب کروایا جائے اور عمران خان حکومت گرائی جائے. یہ جنرل باجوہ کا اس میں کردار عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے نظر آیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بڑے میسو پروٹیسٹ شروع ہو گئے، بڑی میسو تعداد میں پاکستانی عوام سڑکوں پر نکل آئی. خواتین پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی کثیر تعداد میں سڑکوں پر نکلیں اور انہوں نے بڑا خوب احتجاج کیا ہماری حکومت کے اس طرح سے گرائے جانے پہ. اور ایسی پبلک سپورٹ دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ کون کس طرف کھڑا ہے، عوام کس طرف کھڑی ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے لیکن فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے انہوں نے نہیں اقتدار میں آنے دینا، لہٰذا ہر طرح کے سیاسی حربے میری جماعت کے خلاف اور میرے خلاف آزمائے گئے. مجھے قتل کرنے کی 2 مرتبہ کوشش بھی کی گئی. اور میرے پارٹی کارکنان، میرے عہدیداران اور جتنے پارٹی عہدیداران اور جو بھی مجھ سے میرے نظریے کو جو ٹھیک سمجھتے تھے صحافی، ان کو کسی کو اغوا کیا گیا، کسی کو ٹارچر کیا گیا، پارٹی عہدیداران کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. اور اس کے بعد جو ہے جس طرح سے ٹی وی پروگرامز کیے گئے اور ٹی وی انٹرویوز میں جس طرح سے اسٹیجڈ پلانٹڈ انٹرویوز تھے جس میں میری پارٹی کے لوگوں کو یہ فورس کیا گیا کہ وہ میرے خلاف بیانات دیں، شہادتیں دیں.
اور لوگوں سے زبردستی پی ٹی آئی چھڑوائی گئی. اور آپ کو باڈی لینگویج یاد ہوگی عثمان ڈار کی کیا باڈی لینگویج تھی. شیخ رشید نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں تو بلکہ وہ اور ہی ایکسپوز کر دیا تھا انہوں نے پلانٹڈ انٹرویو کرنے اور کروانے والوں کو. انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ بھی ایک ان کا مقصد تھا کہ عورتوں کی حوصلہ شکنی کی جائے. مجھ پہ انہوں نے 200 کے قریب جو کیسز بنائے ہیں اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ غداری تک کے مقدمہ جو ہے وہ بھی غداری تک کے الزامات مجھ پہ عائد کر دیے گئے ہیں. اور غداری کے الزامات اور سمیت کئی اور بیہودہ الزامات ایبسرڈ ایلیگیشنز کا خان صاحب نے نام لیا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی بھی ہمارے پہ ڈالا گیا کہ جس میں فوجی تنصیبات پہ حملے کا الزام میری جماعت پہ لگایا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میری جماعت نے وہ کوئی بھی ایسا نہ پلان کیا تھا نہ ایکسیکیوٹ کیا تھا. یہ ہم نے نہیں کیا تھا، کسی نے بھی کیا ہو یہ ہم نے نہیں کیا تھا. اور اس کا وہ کہتے ہیں کہ میرے آرگیومنٹ کو سپورٹ یہ بات بھی کرتی ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر جس طرح سے جیسے پہلے سے ہی سب کچھ پری پلان تھا، طے شدہ تھا، جس طرح گرفتاریاں کی گئیں، لوگوں کو پکڑا گیا، مارا پیٹا گیا، جیلیں بھری گئیں، تو یہ سب کچھ جو ہے ایک نظر آ رہا تھا واضح طور پر کہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے سب کچھ جو کیا جا رہا ہے. اور زبردستی ہمارے سر پہ تھوپ کے یہ الزام اور میری پارٹی کے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، غلط شہادتیں دلوائی گئیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس سب کے باوجود بھی کہ اتنا کچھ ہو گیا ہماری پارٹی کے خلاف، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی آج بھی پی ٹی آئی ریمینس ٹو بی دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان. اور 66% سے زائد 66% انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کی مقبولیت ایک ریسنٹ سروے میں سامنے آئی ہے. اور میری مقبولیت اگر میری شخصیت کی مقبولیت دیکھی جائے باقی سیاستدانوں کی نسبت تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو ریسنٹ سرویز نے رپورٹ کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ای سی پی جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ان لافل ٹیکٹکس جو ہیں وہ اب کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. عدالتیں بھی لگتا ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ کھوتی چلی جا رہی ہیں. اور جبکہ جو کنوکٹڈ فارمر پرائم منسٹر نواز شریف، مجرم سزا یافتہ نواز شریف، ان کو جس طرح سے پچھلے مہینے بلکہ اب تو جنوری آ گیا، نومبر میں جس طرح سے نواز شریف کی سزا معاف کی گئی اور جس طرح سے نواز شریف یہ واضح طور پر محسوس ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہیں کہ آپ مجھے اقتدار دلوائیں اور آپ میرے کیسز وغیرہ معاف کرائیں اور اپنا جو ویٹ ہے وہ آپ میری جماعت کے ساتھ رکھیں اور الیکشن میں جو ہے مجھے جتوائیں. تو عمران خان نے کہا کہ وہ سزا یافتہ مجرم جو کہ وگوڑا بھی تھا، جو کہ برطانیہ میں تھا اتنے عرصے سے، اس کو لا کر پاکستان میں یہ ساری ڈیل ایک پراپر پلان کے تحت یہ ساری ایکسیکیوٹ کی گئی. اور ان حالات میں 8 فروری کو الیکشن کروانے کی بات کی جا رہی ہے. اگر ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں کہ مجھ پر غداری سمیت اور کئی بیہودہ الزامات عائد کر رکھے ہیں اور پی ٹی آئی کو کیمپین تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ باقی تمام جماعتیں آزادانہ طور پر اپنی کیمپینز بھی کر رہی ہیں، ان کا جو دل چاہتا ہے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جبکہ میرے لوگوں کو یا پارٹی چھڑوا دی زد و کوب کر کے، یا ان کو گرفتار کر لیا گیا، یا پھر ان کو اگر آزاد چھوڑا ہے نہیں گرفتار کیا تو ان کو ورکرز کے ساتھ، میرے کارکنان کے ساتھ میٹنگز تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو 4 ورکرز میرے اکٹھے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے. تو اگر ایسے حالات میں الیکشن ہو تو یہ تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا، یہ ایک تباہی ہوگی اگر اس طرح کا الیکشن کروایا جاتا ہے اس طرح کے حالات میں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. اور اس سے مزید سیاسی عدم استحکام بھی بڑھے گا اور اس سے ایونچولی معاشی عدم استحکام بھی بڑھے گا. پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آزاد، صاف، شفاف الیکشن جو کہ عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اپنے کون سے حکمران، کون سے شخص کو، کون سی جماعت کو اپنا حکمران منتخب کرنا چاہتے ہیں. یہ جناب عمران خان نے لکھا ہے خط جس نے مچا دیا ہے ایک تہلکہ، کیونکہ اب پوری دنیا کے سامنے وہ پکچر آ رہی ہے. یہ لاکھ میڈیا پر پابندیاں عائد کرتے رہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. آج بائی دا وے لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ عمران خان کا نام لے لیا کریں اور بیپ نہ چلایا کریں عمران خان کے نام پہ، یعنی عمران خان کا نام بے شک آپ اس کو حذف نہ کیا کریں، عمران خان کا نام چلنے دیا جائے ٹی وی پہ. ماشاءاللہ یہ وہ ملک بات کر رہے ہیں، اس ملک کی عدالت بات کر رہی ہے جو خود کو جمہوری ملک کہتا ہے. تو ناظرین یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. عمران خان نے تمام تر پابندیوں کے باوجود کہ یہاں پہ میڈیا میں جو مرضی تماشے ہوں، آج کل ٹی وی دیکھتا کون ہے بائی دا وے، سو اس سب کے باوجود عمران خان نے عالمی سطح پر
اپنی آواز بلند کی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج پہ یا پاکستان کے جو سینسٹیو پوزیشنز پر بیٹھے لوگ ہیں ان پہ کوئی ایسا الزام عائد نہیں کیا جس طرح سے ڈان لیکس اور اس طرح دشمن کو خوش کرنے کے لیے جو میاں صاحب کرتے رہے ہیں، جن میاں صاحب کو چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اتنے نامساعد حالات کے باوجود بھی عمران خان اس چیز کی بات کر رہے ہیں، رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں جس چیز کا اندرونی طور پر ان کو ایک شکوہ ہے۔ باقی دشمن کو خوش کرنے کے لیے آج بھی وہ اپنی فوج یا اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ انگریزی کا آرٹیکل تھا، بیسیکلی انگریزی میں یہ دی اکانومسٹ میں چھپا تھا، اور یہ وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے سبسکرپشن لی ہوئی ہے اکانومسٹ کی۔ سو یہ آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ اردو میں یہ نیریٹو جو ہے، جو عمران خان کا پوائنٹ آف ویو ہے، کیونکہ ٹی وی تو اس پہ چلتا نہیں ہے، ٹی وی خیر اب دیکھتے بھی نہیں ہیں لوگ، لیکن اب جس قسم کی بےہودہ سی پابندیاں عمران خان پر عائد کر رکھی گئی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنا موقف واضح طور پر دنیا کے سامنے کھول کر رکھا ہے۔ سو اب پاکستانی عوام کا کام ہے کہ وہ پوری دنیا کو یہ بتائیں، اور آپ کے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بریانی یا قیمے والے نان پہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کر اور کروا لیتے ہیں بیوقوفوں کی طرح، ان کو ان تک تو پہنچانا ہی بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔